अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज चूँकि जुम्मतुल मुबारक है, सैयदुल अय्याम भी कहा जाता है इसे, इसके फ़ज़ाइल हैं और इस मौजू को लेके हम बात करेंगे कि जुम्मे की क्या फ़जीलत है और इस जुम्मे को फ़ज़्लु सलातिल जुम्आ व यौमिहा, जुमे की नमाज की फ़जीलत और इस दिन की फ़जीलत, ये दो चीज़ें हम बयान करेंगे। इस मौजू का इंतखाब मैंने इसलिए भी किया कि जुमा जो है एज ए होल इस पे कॉन्सेंसस है सबका, और लेटेस्ट जो इनोवेटिव और क्रिएटिव जो एक्सप्लेनेशन आ रही है हदीस की, उसमें मुख्तलिफ आराम है। उस राय में मेरी भी राय है कि ये आपकी वीकली जो है ना स्पिरिचुअल ट्रेनिंग कैंप है। जुमा हफ्तावार आपकी रूहानी तरबियत का कैंप होता है। ये 1 से 2 घंटे के दौरान इस सेशन में आप एक तो इसका ताल्लुक़ प्योरीफिकेशन से है, एक्सटर्नल प्योरीफिकेशन, आप गुस्ल करते हैं, उसका भी इम्पेक्ट है आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे, और उसके अलावा स्किन एलर्जी, दीगर बीमारियां जो जरसूमे हैं उससे आप पाक रहते हैं। इससे हट के फिर इसका ताल्लुक़ है कि आप ज़हनी तौर पे आपकी इंटेंशंस जो हैं वो होती हैं टुवर्ड्स द मॉस्क, कि हम मस्जिद जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, लोगों से मिलेंगे। फिर मस्जिद में जो सरमन होता है जुमे का, वो आपका ट्रेनिंग एक सरमन होता है, लेसन होते हैं उसके अंदर कुरान और हदीस के पर्सपेक्टिव में। वीकली आपको रिकनेक्ट किया जाता है अपनी कल्चर से, आइडियोलॉजी से, इस्लाम से, और आपके सोशल इश्यूज़, मॉरल इश्यूज़, इकनॉमिक इश्यूज़ और आपकी बाइंडिंग्स जो हैं उनको रीटाइज किया जाता है, दोबारा आप उस बंधन में बंधते हैं। तो मुसलमानों की इंटरनेशनली वीकली हर वीक उनकी एक कोचिंग कैंप होता है। इसको यौम जुमा को कोचिंग एंड ट्रेनिंग कैंप कहते हैं, स्पिरिचुअल और मेंटल ट्रेनिंग कैंप होता है। और इसको एकेडमिक जो है वो एक कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं वीकली मुसलमानों की, कि जिसमें वो लर्न करते हैं जो चीज़ें कारोबार ज़िंदगी में, मामलात में उलझने की वजह से पढ़ने नहीं पाते, तो वो 1 घंटे या आधे घंटे का जो सरमन होता है वो उर्दू में, उसमें मुख्तलिफ़ मसाइल पर बात की जाती है कुरान और हदीस की रोशनी में। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से जुमे का दिन। तो ये तो हो गई इसकी फ़िलासफ़िकल, एकेडमिक एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस जो मैंने आपके सामने रखी। एक सोशल सिग्निफिकेंस है कि जुमे के दिन आप रिकनेक्ट होते हैं लोगों के साथ। आप अपने मोहल्ले में जुमा पढ़ रहे हैं तो मोहल्ले के लोगों को फिर वहाँ पता चलता है कौन बीमार है, किसे विज़िट करना है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। आपस में आप अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। तो एक सोशो कल्चरल प्लेटफॉर्म है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, ये सोशल इंटरेक्शन है जुमा, और उसके अंदर आप उसको रिवाइव करते हैं। यानी महीने में 4 मरतबा आपको सोशली आपको अपने आइडियाज़ को, बाकी चीज़ों को शेयर करने का मौका मिलता है पब्लिक गैदरिंग के अंदर। ये इसकी दूसरी सिग्निफिकेंस। तीसरी, अगर कुरान के पर्सपेक्टिव में हम देखें डिवाइन रेलिवेंस के साथ, तो सूरह जुमा जो 62 नंबर चैप्टर ऑफ द होली कुरान, पूरी सूरह जुमा है जिसमें जुमे के मनासिक और उसकी फ़जीलतें, कारोबार, तिजारत के बारे में बयान किया गया। उसकी वर्स नंबर 9 और 10, 9 और 10 नंबर आयात में इस जुमे का जो पर्पज़ है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान कर दिए हैं बड़े वाज़ेह अंदाज में। मैं कुरान की वर्सेस आपके सामने कोट कर दूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फ़स्अू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। फिर फरमाया 10वीं आयत के अंदर, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ये 9 और 10 नंबर 2 आयात हैं, इनका आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। दोनों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, जब जुमे के दिन जुमे की नमाज के लिए आज़ान दी जाए, ठीक है, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जब मुनादी की जाए यानी आज़ान दी जाए, जुमे के लिए पुकारा जाए, तो क्या करो, तो फ़ौरन अल्लाह के ज़िक्र यानी खुतबा और नमाज की तरफ तेज़ी से चल पड़ो। अल्लाह का ज़िक्र यानी उस दिन खुतबा और नमाज 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसकी तरफ तेज़ी से बढ़ो। और ख़रीदो फ़रोख्त यानी कारोबार छोड़ दो। अब ये जो टाइमिंग्स हैं जुमे की, खुतबा और नमाज, इन 2 के लिए बिल्कुल कारोबार, हर काम छोड़ देना है, ठीक है।
لیفٹ آؤٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان دا وے آف اللہ، کہ مسجد کی طرف آپ جائیں اور ایک گھڑی یہ ایسی ہے، 1 سے 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، یہ اللہ کے لیے، اپنی پیوریفیکیشن کے لیے، سوشل ٹائڈنگز کے لیے، اپنی بیٹرمنٹ کے لیے، اسپرچول ایکسلنس کے لیے آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس کے پھر فوائد بھی ہیں، یہ اللہ سے تجارت ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یعنی اللہ رب العزت نے پورے ہفتے میں جو ہے 4 مرتبہ آپ کو 1 گھنٹے کے لیے بلایا ہے۔ انسان کی کتنی سہولت ہے، کتنا فیسیلیٹیٹ کی، کتنا رحیم و کریم رب ہے کہ اگر ویک کے اندر ویکلی 1 دفعہ اور منتھلی 4 دفعہ، مہینے میں کتنے دن ہیں؟ 3 دنوں میں، 30 دنوں میں 4 دفعہ جمعہ آتا ہے، کئی دفعہ 5 دفعہ آ جاتا ہے، 5 لگا لیں، یعنی 5 گھنٹے صرف آپ نے منتھلی، اور 30 دنوں میں آپ لگا لیں کہ ایک دن میں 24 گھنٹے، 30 ملٹیپلائی بائی 24، 720 گھنٹوں میں سے آپ نے 5 گھنٹے اللہ کے لیے دینے ہیں۔ وہاں پہ سوشل گیدرنگ میں جانا ہے، خطبہ سننا ہے، اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں اس کے ساتھ ریکنیکٹ ہونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اس میں بیٹرمنٹ آپ کی ہے، لیکن 5 گھنٹے صرف 720 آورز میں سے جو لوگ صرف 5 گھنٹے بھی نہیں نکال سکتے، سمجھ لیں نہ وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ وفا کر رہے ہیں، لائل ہیں، نہ اللہ کے ساتھ۔ تو 5 گھنٹے نکال لیں، اس میں آپ کی پیوریفیکیشن ہوتی ہے، آپ کی کونسلنگ ہوتی ہے، ایک اکیڈمی ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، نئی چیزیں آپ کو دین سیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ پبلک گیدرنگ میں آپ جاتے ہیں، انزائٹی، ڈپریشن، باقی چیزیں، لوگوں کے ساتھ گھل ملنا، پھر مسجد کا جو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ایک پیسفل وائبز ہوتی ہیں، چونکہ سائیکولوجسٹ نے بھی کہا ہے جس ایرا میں آپ داخل ہوتے ہیں وہاں کی وائبز آپ کو متاثر کرتی ہیں، تو اللہ کا گھر ہے وہاں پہ، ہاؤس آف پیس اسے کہا جاتا ہے، وہاں پہ جب آپ بیٹھتے ہیں جتنی دیر جمعے کو آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں تو وہ وائبز آپ میں منتقل ہوتی ہیں، وہ اسپریچول وائبز، آپ میں نرمی آتی ہے، کامنس، آپ لینینٹ ہوتے ہیں اپنی اپروچ کے اندر، آپ گیدرنگ میں سافٹنس سے پیش آتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا جو کورس ہے، کونسلنگ ہے، ایک ایکشن جمعے کا دن کا آپ کی فزیکلی، مینٹلی، آپ کو اسپریچولی، سوشلی، ہر حوالے سے بینیفیشل ہے۔ پھر آگے فرمایا جب نماز ادا کر چکو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، مگر اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب آگے دیکھیں، نماز کی کمپلیشن کے فوراً بعد منتشر ہو جاؤ، فنتشرو کا مطلب ہے فی الارض، زمین میں منتشر ہو جاؤ۔ کوئی شاپ اگر بند کر کے آئے تو دوبارہ چلے جاؤ اپنی دکان میں، اپنا کاروبار کرو، بچوں کے لیے رزق روٹی ڈھونڈو۔ کسی نے ریڑھی لگائی ہے، اپنی ریڑھی کو دوبارہ کھول لے۔ کوئی برانڈ پہ کام کرتا ہے، وہاں پہ اپنی ڈیوٹی پہ چلا جائے۔ کوئی بینک میں ہے، اپنی ڈیوٹی پہ، کوئی چینل میں ہے، رپورٹنگ کر رہا ہے، اینکر ہے، کوئی کیمرہ مین ہے، تو جمعے کی نماز کے بعد اپنی ڈیوٹیز پہ واپس چلے جائیں، جو آپ کا فرض ہے، اپنے لیے رزق تلاش کرو۔ پھر فرمایا اللہ کا فضل، یہاں اللہ کا فضل سے مراد رزق ہے، کہ اللہ رب العزت ہمہ وقت تمہیں نہیں کہتا کہ میری یاد میں یا میری بارگاہ میں ہی رہو۔ ایک انسان کو جب بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سوشل گیدرنگ میں ایک پیسفل انوائرمنٹ، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا کرنے، ورنہ عبادت کے لیے تو فرشتے پڑے تھے۔ انسان کو کہ اس بدی والی اٹریکشن والے ماحول میں رہ کے نیکی اور خیر کا باعث بنے، اپنے لیے، بچوں کے لیے۔ تو اللہ نے آپ کی فیملیز اور آپ کا خیال بھی رکھا ہے کہ نماز پڑھ کے فوراً منتشر ہو جاؤ، کیونکہ گھر میں کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے کہ وہ سودا سلف لائیں گے تو چولہا جلے گا۔ تو اللہ رب العزت نے پورا میکینزم سیٹ کر کے دیا ہے، اس میں بھی آپ کا فائدہ ہے، اللہ کے فضل کے لیے منتشر ہو جانا، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آج کل کاؤنٹر آ گئے لوگوں کے پاس، دکان پہ بیٹھے ہوئے اپنے کام میں، تو دل اللہ کی یاد میں رہتا ہے اور ایکشن آپ کا جو ہے وہ کام میں رہتا ہے۔ تو کار خاص یا کار عام وہ تو اپنی ڈیوٹی ہو، مگر دل، جو دل کا آنگن ہے، پرسیپشن ہے، وہ آپ کی اللہ کے ساتھ جڑی رہے۔ اور جب اکثر صوفیاء نے لکھا ہے کہ ذکر کرتے کرتے آپ اس منزل پہ پھر قلب جاری ہو جاتا ہے۔ پھر احادیث نبویہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے جسے بخاری، ابن ماجہ، امام احمد میں نے نقل کیا ہے، اور کتاب الجمعہ میں باب الدہن للجمعہ، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 843۔ ابن ماجہ نے، ابی ذر نے فی السنن میں کتاب اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا، ٹھیک ہے، اس میں پھر باب ما جاء فی الزینۃ یوم الجمعہ، احمد بن حنبل نے مسند کے اندر حدیث نمبر 23,761۔ کیا فرمایا؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو آدمی جمعہ کے روز حسب استطاعت طہارت کرے، ٹھیک ہے، تیل لگائے، خوشبو لگائے، اپنے گھر سے جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کی حالت میں پرسکون بیٹھے ہوئے دو آدمی کے درمیان نہ گھسے، ٹھیک ہے، پھر نماز پڑھے جو اس پر فرض ہے، پھر امام خطبہ دے تو خاموش رہے، اس کے بعد جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے۔ سبحان اللہ، کتنا عمل، اس سارے ایکشن میں جو کام کرنے ہمارا فائدہ ہے، فائدہ بھی ہمارا، ثواب بھی ہمارا، اور گناہ بھی بخشے گئے۔ وہ کتنی انسینٹیوز دیکھیں نا، بہاریں ہیں شریعت میں۔ اسلام آسان ہے، مشکل میں نہیں ڈالتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حسب استطاعت طہارت، غسل کر لیں، سنت ہے جمعہ کے دن کرنا، غسل کر لیں، 10 منٹ لگتے ہیں، 5 سے 10 غسل کریں۔ تیل لگانا، تیل سے مراد کوئی بھی آپ تیل لگا لیں، سرسوں کا لگا لیں، زیتون کا لگائیں، زیادہ بہتر ہے۔ وہ زیتون چونکہ جنت کا پودا ہے، اولیوز لوگ کھاتے بھی ہیں، اس میں کولیسٹرول بھی نہیں ہوتا، اور لگانے سے، مالش کرنے سے زیتون کے تیل میں، اولیو سے جسم اور دماغ مضبوط ہوتا ہے، یہ سنت ہے۔ پھر خوشبو لگائیں، خوشبو اب یہاں پہ ایک ہے کہ نان الکوہل جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، عود وغیرہ جو آپ لگاتے ہیں، چونکہ الکوہل وغیرہ اس سے آپ کی پھر نماز میں، عبادات میں وہ خشوع و خضوع باقی نہیں رہتا، تو ایسا پرفیوم لگائیں کہ جو جسم پہ، ذہن پہ، دوسروں کے لیے بھی بھاری نہ ہو، لیکن اچھی فریگرنس ہو، تو یہ آپ کے گناہ بخشیں گے۔ فارگیونیس جو ہے وہ 3-4 چیزوں میں ہے۔ اب یہ سوچ لیں، جمعہ کے دن غسل کرنا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، نماز کے لیے جانا، صفیں نہ چیرنا، اور نماز ادا کر کے پھر پلٹنا، یہ 3-4 کام کرنے سے آپ کی بخشش ہو جاتی ہے۔ کیسی؟ کہ دوسرے جمعے تک کے جو ہے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنے والد سے ساعت جمعہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنی؟ تو فرماتے ہیں ہاں، میں نے اپنے والد سے سنا، سیدنا عمر سے۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساعت امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز پڑھی جانے تک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جمعہ ہے، جمعے کی جو ایک جمعہ، پھر رمضان کے روزے، تو یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا تو صغیرہ سارے معاف ہو جاتے ہیں روزے اور جمعے کی وجہ سے۔ پھر جمعہ جو ہے وہ ملت اسلامیہ کا ایک بہت اہم ترین دن ہے، جیسے میں نے کہا انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے تو اس کو عربی، فارسی، اردو، یہ واحد دن ہے جن کو تینوں زبانوں میں جمعہ ہی کہتے ہیں، جمعۃ المبارک، سید الایام، تو لینگویجز بھی اس کی ورڈز کو چینج نہیں کر سکیں، اور اس کا اعزازی اور تشریفی نام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا، سید الایام، تمام دنوں کا سردار، لیڈر آف دا ڈیز، لیڈر آف دا ویک کہا جاتا ہے اسے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں اور ابی داؤد میں، پھر عجائب المخلوقات کے اندر، ٹھیک ہے، صفحہ 150، کہ دنوں میں بہترین دن جمعہ کا دن ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جس پر سورج طلوع ہوا، جس دن پر بہترین وہ جمعہ ہے۔ اس دن کیا ہوا؟ خلق آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن وہ جنت میں ٹھہرائے گئے، اسی دن وہاں سے جنت سے نیچے کی طرف آپ کا نزول ہوا، اسی دن آپ کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن قیامت ہوگی، اور اس میں ایک گھڑی اجابت اور قبولیت کی ہے، اس میں اللہ سے جو مانگو وہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ گھڑی جو ہے وہ کوئی بھی عصر بعض نے لکھا ہے علماء نے، جیسے اس میں آدم کا کسی کو نہیں پتہ، بعض کہتے ہیں آل عمران کی آخری آیات، بعض سورہ بقرہ کی آخری آیات، ٹھیک ہے، بعض یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ذوالجلال والاکرام، جس طرح اسم اعظم کو مخفی رکھا گیا تاکہ سارے اسماء کو بندہ پڑھے، ان کا حظ لے، ٹیسٹ روحانی، تو اسی طرح وہ گھڑی کا مکمل طور پہ کسی کو نہیں معلوم۔ اس دن آدم علیہ السلام کا وصال بھی ہوا، نفخہ ثانیہ اسی دن ہوگا، موسیٰ علیہ السلام اسی دن کوہ طور پر آپ گئے، اور اس دن اللہ رب العزت کی عام کچہری ہوگی، یہی دن مرنے والے کو عذاب قبر سے محفوظ کیا جائے گا، اسی دن کی برکت سے کہ اس دن جہنم گرمائی نہیں جاتی، جہنم کی گرمی اس دن نہیں ہوتی، اور اسی دن کفر اور اسلام کا پہلا مارکہ جو بدر ہوا وہ ہوا، اور اسی دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیات نازل ہوئیں، دین کی تکمیل اور نعمت کی تکمیل کی آیات جمعے کے دن نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اور آخری خطبہ حجۃ الوداع، جس میں 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابہ نے شرکت کی، وہ اسی میں تھا،
جب دین کی سورہ مائدہ کی جو آیت نازل ہوئی وہ اسی دن ہوئی. خطبہ حجۃ الوداع کی نسبتیں بھی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جمعے کی وجہ تسمیہ ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد آدم کی مٹی اکٹھی کر کے گوندی گئی. مٹی جمع کرنے کی مناسبت سے جمعے کو جمعہ کہہ دیا، ورنہ عرب اس کو عروبہ کہتے تھے. ایک روایت میں ہے کہ خلیفۃ اللہ فی الارض سیدنا آدم کی مذکورہ تخلیق خصوصیت کے ساتھ بروز جمعہ بعد از نماز عصر ہوئی. مشکات میں یہ صفحہ نمبر 510 کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے وقت پیدا کیا گیا. یہ آخری مخلوق دن کی آخری گھڑی یعنی عصر سے رات کے لمبائی کے عرصے میں مکمل ہوئی. اور بعض نے لکھا اسی لیے بالعصر کی قسم اٹھائی گئی کہ وہ تخلیق آدم کے ساتھ اور وہ متمسک ہے، اور زمانہ مصطفیٰ کے ساتھ. چونکہ عصر سے مراد زمانے کی قسم، تو زمانہ اب سے لے کے قیامت تک یہ سارا زمانہ، یہ ساری ساعتیں نبوت و رسالت مصطفیٰ کی ساعتیں. ہم زمانہ ختم نبوت و رسالت میں ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ قیامت تک اب جتنی ساعتیں یا زمانے گزریں گے وہ حضور کی نبوت، شفقت اور عظمت اور افادیت کے سائے میں گزریں گی. اس سے بڑا ایڈوانٹیج اور کیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 600 سال قبل جو ہے وہ سب سے پہلا جمعہ الہامی نام اور اس کا باقی جو چیزیں طے ہوئی تھیں. پھر ابن کثیر کی بھی یہی روایت ہے. پھر جمعے کی اہمیت پہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنا، نوافل پڑھنا، ٹھیک ہے، اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب، مختلف جو احادیث ہیں ان میں مروی ہے. ٹھیک ہے. جمعے کے دن نماز سے پہلے ناخن تراشنا اور مونچھیں کاٹنا. یہ بچیاں خواتین دیکھ لیں، یہ 4 انچ ناخن رکھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کسی کو برچھیوں کے لیے. یہ سیلف ڈیفنس نہیں ہے، ناخن مکروہ ہیں، کراہت ہے. جو غلاظت اس میں آتی ہے اسی سے آپ لوگ کھاتی ہیں. کوئی مطلب دیکھ لیں اس چیز کو بھی. مطلب کیا ناخن، اب تو آرٹیفیشل ناخن آ گئے ہیں. مطلب اس کا کیا مطلب، ذہنی تسکین کو مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ گھن آتی ہے ایسے ناخنوں سے. خدا کا خوف کیا کریں. ناخن رکھنے کی نہیں، کاٹنے کی چیز ہے. ناخن منہ سے کچھ لوگ کاٹتے ہیں، وہی چیزیں اندر جاتی ہیں. حالانکہ کھانے میں کہا گیا ہے کہ بعد میں اپنے پورے جو ہے وہ چوسو، چونکہ اس میں ایک پروٹین ہوتی ہے. تو جس کے ناخن نہیں ہیں اس کے تو ناخن کٹے ہوئے کو کہا گیا کہ اس میں سے پروٹین جائے گی، یہ حدیث میں ہے. لیکن جو بچیاں ناخن رکھیں اس میں سے پروٹین نہیں جائے گی، غلاظت جائے گی جو ان میں جمع ہے. اوپر سے کلر کر کے آپ اس گند کو چھپا لیتی ہیں. تو یہ میری جو چیز جو ہے وہ یہ نوٹ کر لیں. پھر جس نے جمعے کے دن ناخن تراشے اللہ اس سے بیماری کو نکال کر شفا میں داخل کر دیتا ہے. یہ بیٹیاں بہنیں سنیں، کیوں بیماریاں ختم نہیں ہوتی؟ بیمار ہو گئے جی، اس لیے کہ بیماری کا آلہ آپ نے یہ رکھا ہوا ہے، لمبے لمبے ناخن. تو جمعے کے دن ناخن کاٹیں، تراشیں، اس سے آپ کو شفا ملے گی. ٹھیک ہے. پھر ایکھنی کی طرف وہ ایجنگ، اینٹی ایجنگ جو کریمیں لگانے ہیں اس کی طرف نہیں جانا پڑے گا. تو پیوریفیکیشن جو طہارت اس میں. سیدہ فاطمہ تو زہرا جمعے کے دن آپ فرماتی ہیں کہ مومن جو اللہ سے نیکی طلب کرے ایک ایسی ساعت ہے کہ اس میں وہ ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ کون سی گھڑی ہے؟ فرمایا جب سورج کا آدھا حصہ غروب ہونے کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسلام میں پہلا جمعہ قباء میں ہوا. پھر جمعے کا فیض عام پہ بہت ساری حدیث. پھر فرائض و مستحبات میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اس کے فوائد جو ہیں بہت سارے ہیں، روحانی بھی ہیں، جسمانی بھی ہیں. جمعے کے دن خط اور ناخن کا حکم. نماز کے لیے جانے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنی لبیں جو ہے وہ تراشا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. غسل کرتے. جمعے کے دن خوشبو، اچھے کپڑوں کا اہتمام. میں نئے کی نہیں کرتا کہ یہ برانڈ پہ جائیں جو 10,000 کا سوٹ خریدیں. اب خواتین یہ نہ کہہ دینا کہ میں نے کہہ دیا جمعے کے دن نیا کپڑا اچھا پہنے، تو ہسبینڈ سے ڈیمانڈ کریں کہ اب نیا سوٹ بریزے کا یا لام لائٹ کا ہونا چاہیے یا جے ڈاٹ کا. ایسا نہیں ہے. جو مطلب اچھا کپڑا، صاف ستھرا. پرانے کپڑے الماریاں بھری پڑی ہوتی ہیں مگر مزید برانڈ سے تسکین ملتی ہے. تو جمعے کو اچھا سے مراد صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے، چاہے آپ نے 20 دفعہ پہنا ہو. ٹھیک ہے. وہ جسم ڈھانپنا نفاست اسی میں ہے. ٹھیک ہے. بندہ اچھے کپڑے، بڑے نئے برانڈ پہننے سے بڑا نہیں ہوتا. خوش اخلاقی، کردار، سیرت، تعمیر یہ بہتر ہونی چاہیے. اپنے جہاں پہ اسلام نے جسم کو دیا ہے وہاں پہ روح کی تازگی کا بھی دیا ہے. پھر خرید و فروخت جو ہے وہ ایک وقت متعین ہے، اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جمعے کی ساری فضیلتیں ہیں. مسجد میں پہنچ کر کسی کو تکلیف نہ دینا. ٹھیک ہے. پھر اس کے وقت صفحے نہ توڑنا.
یہ نماز جمعہ کی بہت ساری، پھر آدم و حوا کے نکاح کی تفصیل۔ جمعے کے دن 7 کام ہوئے، انبیاء علیہ السلام اولیاء علیہ السلام نے جمعے کے روز نکاح کیے۔ نکاح کے جمعے کے دن یہ سنت انبیاء ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا نکاح، سیدنا یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا نکاح، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور صفورہ کا نکاح، سیدنا سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا نکاح، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نکاح ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے، پھر سیدنا علی شیر خدا نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جمعے کے دن نکاح کیا۔ کتاب السبعیات صفحہ 110۔ یہ مختلف قسم کے نکاح جو ہیں وہ اس بابرکت دن کو ہوئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جمعے کی نسبتیں نکاح مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہیں اور نکاح مرتضیٰ سیدنا امام علی کے ساتھ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سیدنا فاطمہ کا نکاح جمعے کو ہوا، جن کو بطول، زہرا، طاہرہ، مطہرہ فاطمہ کہتے ہیں۔ آپ جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہیں، حسنین کریمین کی والدہ ہیں، اور آپ کا نکاح سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جمعے کے بابرکت دن کو ہوا۔ تو جمعے کی یہ ساری فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اس دن لاؤ لعب سے پرہیز کریں، زیادہ کوشش کریں درود و سلام اور اکیڈمک اپنی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہیں۔ اور میری آخر میں جمعے کے جو خطبہ حضرات ہیں، علماء، اسکالرز، وارثان محراب و منبر سے گزارش ہے کہ یہ ایک ریسرچ اکیڈمی کا دن ہے، اسپریچول کونسلنگ کا۔ خدا را اس دن لوگوں کو قرآن و سنت کے احکام اور مسائل بتایا کریں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، والدین کے کیا ہیں، نوجوانوں کو تلقین کریں وہ پیرنٹس کے ساتھ رہے۔ تو یہ ری کنیکٹ ہونے کا نام ہے۔ تو اپنا مسلک یا اپنی سیاسی یا مذہبی دکانداری کی بجائے آپ فوکس کریں اسلامی تعلیمات پہ، قرآن، سنت اور سیرت اور صحابہ و اہل بیت کے مناقب اور ان کی زندگیاں، تاکہ نوجوان اس سے سیکھیں۔ تو یہ جمعہ کا تاکہ مقصد بھی پورا ہو۔ یہ جمعہ عظیم الشان انٹرنیشنل کانفرنس ہے ویکلی مسلمانوں کی۔ اللہ ہم سب کو اس دن کی برکتیں ساتھ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔